बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयाक बैठक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसार मदनी। नाज़रीन, आप जानते हैं, आप सुनते हैं, आप देखते हैं, मेरी कोशिश ये होती है पूरे पाकिस्तान में जो जिन इदारों को इज़्ज़त मिली है, रिस्पेक्ट मिली है, जो वक़ार मिला है, जो खूबसूरती मिली है, उसमें यकीनन बहुत बड़ी शख्सियात का दिन रात की मेहनत है। और उसकी वजह से वहाँ आप रख रखाव देखते हैं, तहज़ीब देखते हैं, शाइस्तगी देखते हैं, अदब देखते हैं। इसमें दर हकीकत उन्होंने जो कुछ अपने बुज़ुर्गों से सीखा था उसको लेके अगली नस्ल की वो तरबियत करते हैं। आज मैं खुशनसीबी महसूस करता हूँ क्योंकि मेरे साथ जो शख्सियत यहाँ तशरीफ़ फरमा है उन्होंने कई अहद देखे हैं। आज माशाल्लाह से जो उम्र के 72 साल ये देख चुके हैं और आगे भी इंशाअल्लाह हमारी दुआ होगी अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, सलामती दे, ताकि हमारी तरबियत कर सके, हमारी शफ़क़त कर सके, हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। मेरी मुराद है मियाँ मोहम्मद अफ़ज़ल साहब। आइए इन्हीं से हम मिलते हैं, बात करते हैं, ये इस अहद के बारे में, अपने अहद के बारे में, आने वाले कल के बारे में क्या कहते हैं। मियाँ साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बहुत खुशी हुई आज ज़ाहिर है आपसे इतने खूबसूरत इन्वायरमेंट में, ये जो है डिफेंस कराची के पुरफ़ुज़ा मकाम है जहाँ पे आप कभी थोड़ा सा दिल गिरफ़्ता होते हैं या यार दोस्तों के साथ आप आते हैं, सैर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ आकर इस इन्वायरमेंट में बैठने। तो पहला जो सवाल मेरी यानी सवाल गुजारिश आपसे अर्ज़ ये है कि थोड़ा सा अपना मुख्तसर आप तारुफ़ करा लीजिएगा ताकि सुनने वाले आपसे मिलते हुए आपको जान सकें। मदनी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं वाकई कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका कि आप गिलगित से यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे आपने फ़ोन करके मेहमान नवाज़ी का मौका दिया। मैं अक्सर आपकी बयाक टेलीविज़न जो आपका है चल रहा है, इस पे इतने खूबसूरत आपके प्रोग्राम और इतने इन्फॉर्मेटिव हैं कि मैं कभी किसी को मिस नहीं कर सकता। पहाड़ों पे आप नेचुरल सीन्स के साथ आप बात करते हो, मौका और मौसम के एतबार से आप बात करते हो, और वो इतना दिलचस्प होता है कि जब तक ख़त्म नहीं होता उससे आपकी आँख नहीं हटती। ये बहुत अच्छी बात है, ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये लोगों को आगाही है, इल्म की आगाही है। इससे बड़ी और क्या खिदमत हो सकती है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है। मियाँ मोहम्मद अफ़ज़ल, मैं सादिक़ाबाद ज़िला रहीम यार ख़ान में पैदा हुआ। वहाँ पर मेरी इब्तिदाई तालीम रहीमाबाद के अजमल बाग सेकेंडरी स्कूल, एक बाग था जिसके अंदर हर क्लास में 7-8 बच्चे होते थे और बिल्कुल एकेडमी के अंदाज़ के अंदर ये स्कूल था। वहाँ से मैंने 5 जमातें पास की, फिर मैं कैडेट कॉलेज चला गया। वहाँ से मैं कराची आया, कराची से मैंने मास्टर्स किया, फिर एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब मिली मुझे, फिर वो सियासत की नज़र हो गई। उसके बाद फिर मैंने एक वीकली मैगज़ीन पाकिस्तान एंड गल्फ़ इकोनॉमिस्ट 12 साल उसको मैनेज किया। उसके बाद मैं ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में तकरीबन 30 साल मैंने यहाँ गुजारे। बहुत शुक्रिया। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, जो खूबसूरती इस वक्त हम देख रहे हैं, ज़ाहिर है उससे आगे पहली नस्ल वालों ने इससे ज़्यादा खूबसूरती देखी होगी। वहाँ शख्सियात थी, उन्होंने दिन रात मेहनत की। आप ज़रा पाकिस्तान की खूबसूरती और उन शख्सियात के हवाले से आप बता दीजिएगा। बड़ी अच्छी बात कही आपने। हमारे पास तो यही ख़जाना है यादों का। मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में भी जो असातिज़ा थे, यकीन कीजिए कि आज भी उनकी याद आती है। वो इस मोहब्बत से पढ़ाते थे, तरबियत करते थे और अपनी औलाद की तरह समझते थे। उनको कभी ये ख़ौफ़ नहीं होता था इस बच्चे को अगर मैं ज़रा सा कोई सज़ा दूँ तो इनके वालिदैन आ जाएंगे या कोई आ जाएगा। नहीं, वो बिल्कुल बेखौफ व ख़तर तरबियत करते थे, बच्चों को बताते थे। फिर कॉलेज लाइफ के अंदर बहुत अच्छे असातिज़ा मिले हमें। प्रोफेसर एस एम शफ़ी साहब हमारे उस्ताद होते थे। क्या बुर्दबार और तहम्मुल था उनके अंदर। हम लोग जब बच्चे ज़ाहिर है BA इंटर के स्टूडेंट होते थे तो बड़ा तैश होता था, बड़ा जज्बा। तो वो इतने ठंडे मिजाज के थे कि गुफ्तगू सुनते थे, सब अच्छी तरह सुन के फिर उसके बाद 2 जुमले कहते थे, सारा मजमा
خاموش ہو جاتا تھا، کوئی کسی قسم کا ایجیٹیشن نہیں ہوتا تھا. لوگ ان کو آوازیں کستے تھے، لیکن جب وہ اس راستے سے گزرتے تھے بالکل سناٹا، بچے ایک طرف ہو جاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ میں بار اٹلاع کرنے کے لیے لنڈن گیا ہوا تھا، تو قائد اعظم ہمارے پاس آئے. ہم 8 بچے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ تصویر بھی لگی ہوتی ہے جس میں بچے لان میں بیٹھے ہیں، قائد اعظم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہی واز ون آف دیم. تو ان کا ہم سے کہا کہ پوچھا لوگوں نے کہ بھئی قائد پاکستان ذرا سا ہم بڑھا لیتے، یہ کرتے، تو کیا نقشہ ہے، کیسے ہے. یہ مجھے اب یاد نہیں کہ یہ پاکستان بننے کے کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے. تو قائد اعظم نے جیب سے رومال نکالا، یہ ان کی زبانی جو وہاں موجود ہے، میں وہ بات آپ سے کر رہا ہوں. انہوں نے لان میں بچھا دیا رومال اپنی جیب سے نکال کے، کہا کہ اگر ہمیں اتنا بھی پاکستان مل جائے تو ہم اپنے اس ملک کو ملک بنا لیں گے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یار زمین سے نہیں، ہمیں ملک بنانا ہے اپنا. تو وہ لوگوں کے ذہن میں بات تھی ہر طرح سے، تو وہ بہت یاد کرتے تھے اور قائد اعظم کے بہت سے حوالے ہمیں دیا کرتے تھے. اساتذہ کبھی یہی عالم ہوتا تھا پڑھانے میں، کبھی رات دن جس وقت بھی آپ چاہو. ہم ہاسٹلس میں رہے زیادہ، تو ہمیں بہت زیادہ قربت رہی اساتذہ سے. باقی بہت استاد ہمیں یاد آتے ہیں. ہمارے کئی استاد تو ماشاءاللہ بڑے عہدوں پہ بھی پہنچے بعد میں. اب تو بس اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر تعلیم کا معیار بہتر ہو، بہت بہتر ہو، کیونکہ اس کو بغیر گزارا نہیں ہے. میں نے جتنے بڑے عالم ہیں سب کا نام آپ کوئی لے لیجئے، یہ ہمارے پاس ادھر آتے تھے، ان سے ہماری بیٹھک ہوتی تھی. 4تھی 5ویں کے ہم طالب علم ہوتے تھے، لیکن سمجھ تھی ہمیں. پھر اس کے بعد اس سے بڑے ہوئے تو پھر سیاسی شخصیات بھی ہمیں ملیں، اور مجھے اس کے اندر میں جنرل اکبر سے ملا. لیاقت علی خان نے جو مکہ ایک دکھایا ہوا ہے، اکثر تصویروں میں آتا ہے، وہ ایک پاکستان کی تھوڑی سی سیاست میں تھا، ایک چپکلش ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم متحد ہیں. تو میں اس شخصیت سے بھی ملا ہوں. میں IH قریشی صاحب سے بھی ملا ہوں، جو وائس چانسلر تھے کراچی یونیورسٹی کے، ڈاکٹر محمود حسین، میں ان سے ملا ہوں. میں جناب ضیاء الدین صاحب سے ملا ہوں. بہت سے لوگ، اور کس کس کا نام لوں میں، جنرل ضیاء تھے ان سے ملا ہوں. بھٹو صاحب سے میری ملاقات تھی. اس کے بعد عمران خان سے میری بڑی ملاقات رہی، اور جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز رہے ان سے ملاقات تھی. میں خود سیاست میں تو نہیں کہوں گا، لیکن میں اپنے کالج لائف میں یونین کا پریزیڈنٹ رہا، سیکٹری رہا، تو بہت واقفیت رہی. پھر میں کئی مزاری صاحب سے ملا ہوں، بہت پڑھی لکھی شخصیت تھے، بڑا خوشی ہوئی ان سے مل کے مجھے. پھر PCHS کالج کی بیگم باجی صاحبہ، کیا لوگوں کے بچیوں کی تعلیم دی ہوگی. PCHS انٹر کالج تھا، اور انہوں نے بہت تعلیم کی، بہت زیادہ خدمت کی ہے. میں ان سے ملا ہوں، ان کے گھر پہ میرے بڑے تعلق رہے، تو ان کے گھر پہ میری صاحبزادہ یعقوب سے، اعتزاز صاحب سے بھی ملاقاتیں رہیں، تو وہ ان کو بچوں کی طرح بلاتی تھیں. ان سے میری ملاقات تھی. میں نے ایک پبلیکیشن میگزین نکالا تھا، دی لائف میگزین، اس میں انٹرویو کیا تھا ان کا. تو اس وقت صاحبزادہ یعقوب بھی تھے، اعتزاز صاحب بھی تھے، یہ سب لوگ موجود تھے. بیگم باجی جب اردو بولتی تھی تو آپ سمجھتے تھے کہ ان کو انگریزی کا کوئی لفظ نہیں آتا. جب انگریزی بولتی تھیں تو لگتا تھا کہ ان کو اردو آتی نہیں ہے. ان کو فیض، غالب اس طرح ازبر تھے کہ بس آپ وہ بولتی جاتی تھی اور آپ سنتے جائیں. پھر اور تعلیمی اداروں کے بھی سربراہ تھے، ان سے میری ملاقاتیں رہیں. کیا کیا یاد کروں، اب تو بس یادیں ہیں یہ جو ان کے بارے میں ہیں، ورنہ بہت اچھے لوگ تھے، بہت اچھے لوگ تھے. ہمدردی تھی ان کے ذہنوں میں. جو چیز پہلی نظر میں کبھی گھائل نہ کرے، صحیح حسن وہ ہے. آپ اس کو دیکھتے جائیں، چاہے وہ پھول ہو، چاہے کوئی نظارہ ہو، چاہے کوئی شخصیت ہو. بہت حسین ہے، بہت، لیکن اس میں کچھ نہیں. لیکن ایک ہستی ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اس سے تعلق بڑھتا ہے آپ کا. وہ جو حسن آپ کو نظر آئے گا، اس کا اندر کا حسن، وہ لاسانی ہے. دیکھیے اللہ نے انسان کو بڑی قوت دی ہے.
بہت قوت دی ہے، بڑی ترقی، بڑی ایجادات ہوئی ہیں، لیکن آج بھی ہمیں اللہ نے اتنی قدرت نہیں دی کہ ہم ایک نظر میں سیب کو چاروں طرف سے دیکھ لیں، سامنے کا حصہ نظر آتا ہے ہم کو۔ پھر جو شخص آپ سے ملتا ہے وہ جس انداز میں آپ سے پیش آتا ہے، دیکھیے مٹھاس، ہمیشہ آم کے پیڑ پہ پتھر پڑے گا، کبھی کسی نے نیم کے درخت پہ پتھر نہیں مارا۔ تو جو مٹھاس جہاں ملے گی وہیں پر انسان جاتا ہے، دیکھتا ہے، وہاں آپ کو ریزسٹنس بھی ملے گی، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن صحیح حسن اگر ہے تو وہ ہے جو پہلی نظر میں کبھی گھائل نہ کرے۔ بہت شکریہ میاں صاحب۔ دیکھو نا، یہی تو بات ہوتی ہے جو آپ اپنے لہجے میں جو چیزیں اپنی میموری سے اٹھا کے تحفے کی شکل میں ہمیں دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہماری خواہش ہوگی ایک پیغام، ایک نصیحت جو نئی نسل کو، آپ نے جو کچھ دیکھا، جو کمی آپ محسوس کر رہے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر نئی نسل کو آپ ایک نصیحت کیجیے۔ میں نئی نسل سے مایوس نہیں ہوں، میں صرف پریشان ہوں تو اس بات سے کہ نئی نسل اور جو ہماری نسل ہے اس کے درمیان جو ایک فاصلہ بڑھ گیا ہے اس کو کس طرح کم کیا جائے۔ یہ میری طرف سے یا میرے آنے والی نسل کی طرف سے نہیں، ہم دونوں کی طرف سے ہوگا تو یہ گیپ کم ہو جائے گا۔ بچے آج صرف علم حاصل کر رہے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہو پا رہی۔ اصل چیز تربیت ہے۔ اگر ایک علم حاصل کر کے بچہ بد تہذیب بن جائے تو وہ کسی معاشرے کا کوئی بہتر رکن نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی بچہ تعلیم کے ساتھ تربیت کے زیور سے بھی آراستہ ہے تو وہ اس معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ایسٹ کو بہتر بنانے کے لیے نوجوان نسل کو بھی سوچنا ہوگا، اور ہماری نسل جو اس وقت اپنی آخری حصے میں پہنچی ہوئی ہے ان کو بھی سوچنا ہوگا۔ نئی نسل کو اندازہ ہو رہا ہے کہ پچھلے سالوں میں جو انحطاط ہوا، جو معاشرہ بگڑا، اس کی کیا وجوہات تھیں، لہٰذا ان کو بھی احساس ہے، اور ایک تھوڑا سا فاصلہ جو رہ گیا ہے، ایک جھجک جو ہے وہ دور کرنی ہوگی۔ تعلیم بہت ضروری ہے، تعلیم جہاں تک ہو سکے دیہاتوں تک، ہر جگہ تک جانی چاہیے۔ علم اور تربیت، یہ دونوں چیزیں مل کے ہی ہمارے معاشرے کو بہتر معاشرہ بنائیں گی۔ بہت شکریہ میاں صاحب۔ دل تو یہ تھا کہ آپ سے بہت کچھ سنتے، آپ سے پوچھتے، آپ کو کریدتے، آپ کو ٹٹولتے، اور آپ سے وہ چیزیں تحفے کی شکل میں ہم اپنے ناظرین کو لے کے جاتے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے جو وقت دیا، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ ناظرین، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا میاں صاحب نے کس خوبصورتی کے ساتھ، کس انداز میں ہماری ظاہر ایک فکری لحاظ سے تربیت کی۔ ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہم نوجوان نسل کو اپنے بزرگوں سے ملتے وقت ان ادب و آداب کا خیال رکھیں، تاکہ آنے والی نسل کے لیے ہم تربیت کے اسباب فراہم کر سکیں۔ میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس طرح جو شخصیات ہیں ہمارے بیچ میں ہیں، کیونکہ بہت کم کتابوں میں وہ علم آپ کو ملے گا، زیادہ علم سینہ بسینہ منتقل ہوتا آ رہا ہے، اور وہ مختلف شخصیات کے سینوں میں محفوظ ہے۔ آج کی جو بیعت ہے، آج کی جو بیٹھک ہے، اس میں میاں صاحب ہمارے مہمان تھے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ کچھ اور دوستوں کو، کچھ اور شخصیات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنے میزبان انصار مدنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔